वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल अली बलोच जो कि नूर सहर सहरी ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त आप हमारी इस ट्रांसमिशन को मेट्रो वन न्यूज़ और AY मार्केटिंग के ताउन से देख रहे हैं। क़ारी मुसद्दिक़ुल अमीन साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करें। क़ारी मुसद्दिक़ुल अमीन साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअतु मल क़ारिअतु वमा अदराका मल क़ारिअह। यौम यकूनु अन्नासु कल्फराशिल मबसूसी वतकूनुल जिबालु कल्इह्निल मंफूश। अल क़ारिअतु मल क़ारिअतु वमा अदराक मल क़ारिअह। यौम यकूनु अन्नासु कल्जिबाल। यौम यकूनु अन्नास अल क़ारिअतु मल क़ारिअतु वमा अदराक मल क़ारिअतु। यौम यकूनु अन्नासु कल्फराशिल मबसूस वतकूनुल जिबालु कल्इह्निल मंफूश। फअम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशतिर राज़ियह। वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हावियह। वमा अदराक मा हिय नारुन हामियह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। खड़खड़ाने वाली क्या चीज़ है? जिस दिन लोग एक रुई के गालों की तरह उड़ रहे होंगे और पहाड़ आप देखेंगे, पहाड़ इस तरह धुने हुए रंग बिरंगी रुई की तरह उड़ रहे होंगे, ऊनों की तरह उड़ रहे होंगे। और जिसका नामा अमाल भारी हो गया वो ऐश व इशरत की जिंदगी बसर करेगा, और जिसका नामा अमाल हल्का हो गया तो वो परेशानी की जिंदगी बसर करेगा और उसकी गोद हाविया होगी। तुम्हें क्या मालूम वो एक देखती आग है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, यहाँ मैं आपसे हमारे शुरकाए महफिल का तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन जामे सत्तारिया इस्लामिक इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल मौलाना अल्लामा अब्दुल खालिक फरीदी साहब। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है शाह शाकिर नसीर साहब, एक मुमताज़ सनाख्वां हैं, और इसी तरह दूसरे सनाख्वां जो हमारे दरमियान मौजूद हैं वो हमज़ा शोएब हैं, और हमारी रोज़ की सनाख्वां जो हमारी प्यारी बेटियां मौजूद है हिबा महमूद, वो भी हमारे दरमियान अदिया नात पेश फरमाएंगी। तो मैं इस वक्त चाहूँगा कि शाह शाकिर नसीर साहब आप हदिया कलाम हमद की शक्ल में पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फैसल भाई मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन चल रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर करसे से हम इस शोबे से वाबस्ता हैं, और जब हम दोस्तों में बैठते हैं तो पता चलता है कि भाई इस वक्त किसका बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है।
تو اکثر ثنا خواہ حضرات اور جو ہمارے ساتھ دیکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی بولتے ہیں یار فیصل بھائی جو پروگرام کر رہے ہیں بڑا اچھا جا رہے ہو. میں نے بولا یار دیکھو اتفاق کی بات ہے کہ میری ابھی تک ملاقات نہیں ہے لیکن اللہ نے ملوانا تھا. بہرحال یہاں حاضری دی میں نے اور بہت اچھا لگا. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ٹیمز کا, جتنے بھی یہاں اس وقت ٹیکنیکل اسٹاف ہیں, جوہر بھائی ہیں, آصف بھائی ہیں, یہ سب ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن بالخصوص آصف علی اپنے فیصل بلوچ صاحب سے یہ ضرور کہوں گا کہ اسی طرح مسکراتے رہیں, خوبصورت پروگرام کرتے رہیں. آئیے حمد باری تعالیٰ پیش کرتے ہیں. حمد باری تعالیٰ اپنی پڑھی ہوئی پیش کر رہا ہوں, سماعت کیجئے گا. دنیا کی لگن نہ دل میں بسا, دنیا ہے فنا باقی ہے خدا, دنیا کی لگن نہ دل میں بسا, دنیا ہے فنا باقی ہے خدا, تو اس کی وفا میں ڈوب نہ جا, دنیا ہے فنا باقی ہے خدا, اللہ باقی من کل فانی, اللہ باقی من کل فانی. جب مٹی میں مل جانا ہے تو پھر کیسا اترانا ہے, جب مٹی میں مل جانا ہے تو پھر کیسا اترانا ہے. کچھ کام بھلائی کے کر جا, کچھ کام بھلائی کے کر جا, دنیا ہے فنا باقی ہے خدا, اللہ باقی من کل فانی, اللہ باقی من کل فانی, اللہ باقی من کل فانی. جب دنیا سے تو جائے گا یہ دھن نہ تیرے کام آئے گا, جب دنیا سے تو جائے گا یہ دھن نہ تیرے کام آئے گا. کوئی نہیں ہوگا تیرے سوا, کوئی نہیں ہوگا تیرے سوا, دنیا ہے فنا باقی ہے خدا, اللہ باقی من کل فانی, اللہ باقی من کل فانی, اللہ باقی من کل فانی. اے میرے پیارے رب اولاد کر معاف ہماری ساری خطا, اے میرے پیارے رب اولاد کر
خطا ہمیں سیدھے راستے پہ تو چلا، دنیا ہے فنا باقی ہے خدا، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، دنیا کی لگن نہ دل میں بسا، دنیا ہے فنا باقی ہے خدا، تیرا ایک وسیلہ ہے شاید، ورنہ تو عابد زاہد، تیرا ایک وسیلہ ہے شاید، ورنہ تو عابد زاہد، تو ذکر نبی سے خود کو منا، دنیا فنا باقی ہے خدا، اللہ باقی من کل فانی۔ جی سنیے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ سے سنیے اب کیا ہم نے کرنا ہے، کیا ہم اپنے ہبا کی طرف جائیں، ان سے نعت لیں؟ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ کو میں ویلکم کرتی ہوں نور سحر میں۔ آج فیصل کچھ زیادہ ہی اجلت میں تھے، اتنا مجھے اتنا بھی ٹائم نہیں دیا کہ میں اپنا انٹروڈکشن کروا دوں، اور اس کے ساتھ ہی ہم ہبا کی طرف چلتے ہیں۔ ہبا پلیز ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے ایک کلام پیش کیجیے۔ چمکاؤ قسمت کا تارا، چمکاؤ قسمت کا تارا میرے آقا، چمکاؤ قسمت کا تارا، چمکاؤ قسمت کا تارا میرے آقا، چمکاؤ قسمت کا تارا، سبز گنبد کا کر لو نظارہ، سبز گنبد کا کر لو نظارہ میرے آقا، چمکاؤ قسمت کا تارا میرے آقا، چمکاؤ قسمت کا تارا، چمکاؤ قسمت کا تارا میرے آقا، چمکاؤ قسمت کا تارا، جب بھی آتی یاد مدینہ دل تڑپتا ہے جلتا ہے سینہ، جب بھی آتی ہے یاد مدینہ دل تڑپتا ہے جلتا ہے سینہ، اب میرے حال پر ہو کرم کی نظر، اب میرے حال پر ہو کرم کی نظر، دیکھ لوں میں بھی روزہ تمہارا میرے آقا، چمکاؤ قسمت کا تارا میرے آقا، چمکاؤ قسمت کا تارا، سبز گنبد کا کر لوں نظارہ، سبز گنبد کا کر لوں نظارہ میرے آقا، چمکاؤ قسمت کا تارا میرے آقا، چمکاؤ قسمت کا تارا، آنکھ دی اور عطا کی بصیرت، دیکھ لوں کاش آقا ادھر، آنکھ دی اور عطا کی بصیرت، دیکھ لوں کاش آقا وہ جنت، جس پہ برسے صدا رحمت کبریا، جس پہ برسے صدا
کبریا ذرہ ذرہ مدینے کا پیارا میرے آقا چمکاؤ قسمت کا تارا میرے آقا چمکاؤ قسمت کا تارا سبز گنبد کا کر لوں نظارہ سبز گنبد کا کر لوں نظارہ میرے آقا چمکاؤ قسمت کا تارا میرے آقا چمکاؤ قسمت کا تارا سبحان اللہ، جیتے رہیے۔ اور ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی آپ کو آج کا سوال بتاتے چلیں۔ آج کا سوال اور اس کا منتخب جواب۔ آج کا سوال ہے، ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو جہنم کا دروغہ ندا لگا کر کیا پکارتا ہے؟ آپشن ہے ہمارے پاس 3۔ پہلا آپشن ہے، آؤ آج ہم تم پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ دوسرا آپشن ہے، اے رب خیر اے طالب خیر آگے آ، اور اے شر کے متلاشی رک جا۔ تیسرا آپشن ہے، آج کے دن سے تم پر جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہم نے آپ کو 3 آپشن دیے ہیں، اس میں سے ایک جو درست ہے اور صحیح جواب جو ہم آپ کو پروگرام کے آخر میں بتا دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری اسکرین پر جو نمبر سکرول ہو رہا ہے، جو چل رہا ہے، اس پر کال کر کے آپ صحیح جواب بھی دے سکتے ہیں۔ اور فیصل، آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ ہے مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ملاوٹ اور صحت اور روزے کے بارے میں بھی جو علامہ صاحب سے کچھ سوال کریں گے۔ آپ پہلا سوال کیجئے۔ پہلے میں کروں۔ اچھا علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا علامہ صاحب، آپ سے ہم مسلسل سوالات کرتے ہیں اور ناظرین کی ہمارے پاس یہ فیڈ بیک آتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے بہت تسلی بخش اور جامع انداز میں ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو آج یہ ملاوٹ کے حوالے سے آپ سے پوچھنا ہے کہ ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی یا اس طرح کی کم تولنا، یہ تمام برائیاں معاشرے کے اندر کس طرح کا بگاڑ لے کر آتی ہیں اور اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے 3-4 عنوانات کا ذکر کر دیا۔ بہرحال یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ نتی ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ کریں گے کہ رمضان المبارک کے آتے ہی اچانک مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دینا، اس کے کیا اسباب اور کیا وجوہات ہیں؟ جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یقیناً انتظامیہ کی بھی کمزوری موجود ہے، لیکن جو یہ کام کرنے والے ہیں انہیں جو ہے وہ لالچ اور بہت زیادہ کمائی کی سوچ اور فکر اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ اب ایک تو یہ مسئلہ، پھر اس میں ناپ تول میں کمی۔ دیکھیں، جو ناپ تول میں کمی ہے یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اکبر الکبائر، کبیرہ سے بھی یہ بڑا گناہ ہے۔ اور جو ناپ تول ہے، جب سے یہ معمورہ عالم آباد ہوا، پہلی فیملی یہاں آباد ہوئی، تو ناپ تول کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور ہر زمانے میں ترازو بھی آپ دیکھتے ہیں موجود ہے، اور سب سے بڑا ترازو یہ رب العالمین قیامت کے دن قائم کرے گا، جس کے بارے میں قرآن میں ہی ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، کہ رب العالمین بالکل سیدھا ترازو بہت بڑا قیامت کے دن قائم فرمائیں گے اور لوگوں کے اعمال اس پر تولے جائیں گے۔ اب یہ جو ترازو ہے، اس میں ناپ تول میں جو ہے وہ کمی کا ایک سلسلہ یہاں جاری ہے۔ اور میں نے جو باٹ کو چیک کرنے والا ہمارے یہاں ادارہ ہے، پرائس کنٹرول کمیٹی، تو ایک دفعہ ان کے ڈی جی سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا بھائی ہم تو باٹ چیک کر نہیں پاتے، ایسے پرائیویٹلی ادارے موجود ہیں کہ وہ 1000 جو گرام ہے اس کو 900 گرام میں فکس کر دیتے ہیں، ہمیں بھی نہیں پتہ چلتا۔ اور اسی طرح کچھ اور معاملات اور مسائل۔ تو سب سے پہلے ہم اس پر بات کریں گے کہ جو مہنگائی ہے، آخر اس کے اندر شریعت کے اندر اس کے متعلق کیا ہدایات موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجالب مرزوق والمحتقر ملعون، کہ جو تاجر ہے اسے رب العالمین رزق دے رہا ہے، روزی دے رہا ہے،
لیکن جو ذخیرہ اندوز ہے، مصنوعی مہنگائی کی سوچ سے جو ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پہلی بات یہ۔ دوسری، ناپ تول میں کمی۔ دیکھیں، ناپ تول کی میں کمی کے متعلق باقاعدہ قرآن مجید میں ایک بڑی صورت موجود ہے 30ویں پارے میں، جس کی 3 آیتیں میں نے پڑھی، سورہ مطففین۔ اس میں رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ویل للمطففین، بربادی ہے کم تولنے والوں کے لیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تو ایک آدمی تھا وہاں، بڑا دکاندار، ابو جوہینہ، اس نے 2 قسم کے پیمانے رکھے ہوئے تھے، لوگوں سے لیتا تھا زیادہ اور جب بیچنے کا ٹائم آتا تو وہ کم کرتا۔ تو رب العالمین نے اس پر یہ آیت نازل کی اور بتایا کہ یہ جو کم تولنا اور ماپنا ہے یہ یقیناً بڑا جرم ہے، اور اس میں 2-3 جرم جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ دوسرے کو کم دے رہے ہیں اور پیسے آپ زیادہ لے رہے ہیں، جی دوسرا آپ خیانت کر رہے ہیں، جی تیسرا آپ چوری کر رہے ہیں۔ بالکل، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ جرائم کے اندر آتی ہیں، لہذا اس کا جو گناہ ہے اور اس کی جو سزا ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ میں بہرحال علامہ صاحب تو میں جو ناظرین ہیں ہمارے جی آج کی اس سیری ٹرانسمیشن کے، ان کو اور ان کے توسط سے جتنے بھی خرید و فروخت کرنے والے لوگ ہیں اور بیچنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا کے لیے آپ ان جرائم سے باہر نکلیں۔ یہ رمضان نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے، نہ کہ برائیاں اپنے اوپر لادنے کا مہینہ ہے، لہذا آپ اپنے آپ کو درست کریں اور صحیح کام کریں، اور جو ادارے اس کے ذمہ دار ہیں ان سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنا رول پلے کریں تاکہ عوام کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل سکے۔ علامہ صاحب آپ اس پہ یہ بھی بتا دیں کہ کیا عذاب ہوتا ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب کیا؟ شاید لوگ ڈر کر ہی سدھر جائیں۔ دیکھیں، یہ جو ماضی کی جو قومیں ہیں جب ہم ان کی طرف جاتے ہیں تو ایک ہے قوم شعیب، جی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اچھا، حضرت شعیب علیہ السلام 2 قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ عام طور پر جو باقی پیغمبر تھے وہ ایک قوم کی طرف آئے۔ ایک قوم ان کی شہر میں آباد تھی جسے مدین کہا جاتا ہے، اور ایک قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی جنگل میں آباد تھی جسے قرآن میں ایکا کہا گیا ہے۔ اب وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آتے ہی ان سے کہا وزنوا بالقسطاس المستقیم، کہ آپ سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو، جی ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو چیز کم کر کے نہ دو، اور اللہ سے ڈرو، اور یہ بھی ایک فساد ہے، اس سے بچو۔ اب انہوں نے مختلف نوعیت کی باتیں کی، قرآن مجید میں 3 صورتوں میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ جب وہ نہیں مانے تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجے 3 طرح کے۔ اللہ اکبر۔ ایک عذاب ایسا تھا زلزلہ، وہ سورہ آراف میں ذکر ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ ایسا زلزلہ آیا کہ وہ اوندے منہ اپنے گھروں میں مرے پڑے تھے اور لیٹے پڑے تھے، ان کی ڈیڈ باڈیز، ان کی لاشیں۔ دوسرا عذاب اللہ رب العالمین نے ایک چیخ کا بھیجا، چنگار جسے ہم کہتے ہیں، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک سخت آواز نکالی، ایک چیخ اور چنگار نکالی، تو اس کا ذکر اللہ نے سورہ ہود میں کیا ہے 12ویں پارے میں، فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ ایک سخت آواز، ایک چیخ اور چنگار ایسی نکلی اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ وہ اوندے منہ اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے اور وہ مر گئے۔ اب تیسرا جو عذاب ہے، یہ جو ان کی دوسری قوم تھی ایکا، یعنی جو جنگل میں آباد تھی، ان پر اللہ رب العالمین نے بھیجا، اور اس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دن ان کو شدید گرمی میں مبتلا کیا، اتنی شدید گرمی کہ وہ اپنے بیسمنٹ جو ہے تہ خانے ان میں جاتے تو مزید گرمی لگتی۔ اب وہ باہر نکلے، بے چین ہو گئے، رب العالمین نے ایک بادل بھیجا سیاہ کلر کا، اور اس سے ٹھنڈی ہوائیں نکلیں تو وہ بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی حل اور طریقہ ہم نکالیں اس گرمی سے بچنے کا۔ جب وہ اس بادل کے نیچے جمع ہوئے تو قرآن میں آیا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء 19ویں پارے میں ذکر کیا، فَأَخَذَهُمْ
یوم ذلہ، یعنی وہ ذلہ عربی زبان میں امبریلا اور سائبان کو کہتے ہیں. کہا سائبان نے ان کو پکڑ لیا، یعنی وہ جو بادل تھا اس میں پانی نہیں تھا، اس میں آگ تھی، وہ آگ ان پر برسی تو وہ بھسم ہو کر جل کر رہ گئے. یعنی ایک جرم کی 3 سزائیں رب نے ان کو دی. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جرم کتنا بڑا ہے. اور آج جو لوگ اس کا ارتکاب کر رہے ہیں، ممکن ہے انتظامیہ کی نظروں سے آدمی بچ جاتا ہے، 1000 طریقے اور ہیلے ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اللہ کے عذاب سے کون بچے گا؟ اور اللہ اگر پکڑ لے تو اللہ کی پکڑ سے نہ کوئی بچ سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو چھڑا سکتا ہے. لہذا ہماری درخواست ہے ان لوگوں کو جو اس قسم کے جرائم میں، غلطیوں میں ملوث ہیں، وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ اگر یہاں آپ بچ گئے تو پھر اللہ کے بارگاہ میں بھی آپ کو جانا ہے، اور روز حساب قیامت کے دن آپ کیا جواب دیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے پاس کوئی جواب ہوگا. لہذا یہاں اپنے آپ کو درست اور صحیح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جی تو علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ تاجر حضرات یہ جھوٹ بولتے ہیں ساتھ میں، یعنی اپنے کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، اس کے لیے کیا وعید ہے؟ دیکھیں جھوٹ بول کر اپنی جو چیزیں بھی، خراب چیزیں بھی جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں. جھوٹ کے متعلق ایک جنرل حکم رب العالمین کا ہے 17ویں پارے میں سورہ حج میں، فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. آپ بتوں کی عبادت سے بچو کہ وہ نجاست ہے، اور جھوٹی بات سے بچو. صحیح. اب جو جھوٹ ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے. ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محفل مجلس میں متعدد سوالات کیے گئے. کہا کہ اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جُبَانًا، ارشاد فرمائیے کہ مومن کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ممکن ہے. کہا وہ اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا، بخیل ہو سکتا ہے، اور 3-4 چیزیں بتائی گئیں. آخری سوال یہ ہوا کہ اَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حدیث پاک میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے دیوار کے ساتھ یا تکیے کے ساتھ، تو بالکل سیدھے ہو کر بیٹھے اور 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، لا یکون المؤمن کذابا، لا یکون المؤمن کذابا، لا یکون المؤمن کذابا. مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب یہ جو ہم اپنا سامان بیچ رہے ہیں جھوٹ بول کر اور اپ اینڈ ڈاؤن کر کے اور دھوکہ دے کر، اور آن لائن جو بزنس آج کل چل رہا ہے وہ دکھاتے کچھ ہیں اور دیتے کچھ ہیں. آپ نے فرمایا کہ جھوٹی قسم اٹھانے سے، جھوٹ بولنے سے مال تو بک جائے گا، لیکن اس سے اللہ برکت کو نکال دے گا. فہیم صاحب ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین کرام، فہیم صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. نور سحر، اور آپ کو اپنے اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم چلیں گے حمزہ شعیب کے پاس اور ان سے ایک کلام سنیں گے. جی شعیب. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں. کون جلوہ نما آج کی رات ہے. عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو
عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے آسمان سے ملائک آئے ہوئے خود محمد تشریف لائے ہوئے خود محمد تشریف لائے ہوئے کس قدر جان فضا آج کی رات ہے مومنوں آج گرجے سخا لوٹ لو لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رغامتوں کے خزینے چلے سب کی منزل کے جانب سفینے چلے میری سائم دعا آج کی رات ہے چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے بات خوب جیتے رہیے جی سنیے اس کے ساتھ ہی علامہ صاحب آپ سے ایک سوال جو ہمارا دوسرا ٹاپک تھا روزہ اور صحت بظاہر تو ہم بھوکا رہتے ہیں روزے میں تو اس سے کیا صحت خراب ہوتی ہے یا صحت اچھی ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم جو روزے کا ٹائم پیریڈ ہے جی یعنی زیادہ سے زیادہ 16 گھنٹے پھر بعض ممالک میں بعض علاقوں میں اس سے کم 12 سے 16 گھنٹے کے درمیان ہے صحیح اب اس دوران بھوک اور پیاس جو آپ کی ہے
وہ آپ پر روحانی اثرات بھی مرتب کرتی ہے اور جسمانی اثرات بھی مرتب کرتی ہے. ماشاءاللہ. روحانی اثرات کی طرف ہم جائیں گے تو آدمی اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور اس کی روح کو جلا ملتی ہے. جب آپ کی روح کو جلا ملتی ہے تو آپ کا جو دماغ اور ذہن ہے وہ تازگی پکڑتا ہے. سبحان اللہ. اور جسم کو اس کے جو فوائد ہیں وہ بے شمار ہیں. اور بہت سارے مسلم سائنٹسٹ جیسے بو علی سینا ہے, جابر بن حیان ہے اور دیگر ان کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں. جی جی. تو انہوں نے یہ بتایا کہ جب آپ جسم کو تھوڑا آرام دے رہے ہیں تو ایک تو یہ آپ کا معدہ جو ایک انجن ہے, ٹھیک ہے, وہ وقفے کے بعد تازہ دم ہو جاتا ہے. جی. دوسرا, بسیار خوری کی وجہ سے یا بد احتیاطی کی وجہ سے بہت سارے ایسے فاسد مادے جو جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں, تو یہ جو وقفہ ہے, اس وقفے کے دوران یہ جو سیلز ہیں, یہ جو مادے ہیں, یہ مر جاتے ہیں, یہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو یہ کھا لیتے ہیں. تو اس سے آپ کا جسم بحال ہو جاتا ہے. پھر ابھی ایک حالیہ تحقیق موجود ہے, جاپان کے اندر 10-12 سال پہلے بڑی تیزی کے ساتھ کینسر پھیل رہا تھا. تو ایک سرجن تھے یوشی نورو مشی, ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ کینسر پر تحقیق کریں. تو انہوں نے کینسر پر تحقیق کی تو انہوں نے کہا جو روزہ ہے یہ تیر بہدف علاج ہے کینسر کا. اصل میں دنیا میں جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ علاج سے پہلے پرہیز کراتے ہیں. جی جی. ہمارے ہاں جو ہے نا میڈیسن لا دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں جناب اس کو اینٹی بائیوٹک دے دو. بھائی اینٹی بائیوٹک کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہے وہ کتنے ہیں؟ بالکل بالکل. تو دنیا میں پرہیز سے علاج کرایا جاتا ہے. تو خیر انہوں نے تحقیق کے بعد یہ ثابت کیا کہ اگر مہینے میں 3 دن کوئی بھوکا رہے یا سال میں 36 دن بھوکا رہے تو یہ کم از کم جو کینسر کا موذی مرض ہے اس سے اس کو نجات مل جاتی ہے. اور اسی بات پر یوشی نورو مشی کو نوبل پرائز دیا گیا جاپان میں. میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ روزہ ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں سائنس بالکل بے بس ہو جاتی ہے, قرآن نے پھر اس کا بھی ہمیں علاج بتایا. سبحان اللہ. اور قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے, رب العالمین نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, کہ ہر خشک اور ہر تر چیز کو اللہ نے اس کتاب میں بیان کر دیا ہے. میں 20 سال پرانا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ریاست ہے ورمونٹ USA میں, یہ کینیڈا کے بارڈر پر ہے اور میں نے بھی اس کا وزٹ کیا ہے. تو وہاں پر سردی کے موسم میں گائنی وارڈ کے اندر ہاسپٹل میں 2 بچے پیدا ہوئے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی, یعنی ایک میل ایک فیمیل. وہاں طریقہ کار یہ ہے کہ یہ کلائی پر وہ ایک دھاگا باندھتے ہیں, اس پہ لکھ دیتے ہیں M یعنی میل ہے یہ, یا F یہ فیمیل ہے. اچھا علامہ صاحب, یہ مجھے تھوڑا سا اسی میں ایک تسلسل ہے آپ کے سوال میں کہ مجھے یہ بتائیے کہ وہ ایریاز, وہ علاقے جو جہاں پر سورج جو ہے 6 مہینے رہتا ہے اور رات 6 مہینے ہوتی ہے, وہاں کے لیے کیا احکامات ہیں روزے کے؟ دیکھیں اس پر علماء نے بہت ریسرچ کی ہے اور اجتہاد کا جو دروازہ ہے وہ قیامت تک کھلا ہے. تو اجتہاد کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو 6 مہینے جہاں رات ہے 6 مہینے دن ہے, 6 مہینے کوئی مسلسل جاگ نہیں سکتا. صحیح. 12 گھنٹے آپ جب جاگتے ہیں, بائک پہ آپ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ جھٹکے لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو سونے اور جاگنے کے, آرام کے اور کاروبار کے اوقات مقرر ہیں. جب آپ کا کام کاج کا وقت ہے تو اتنا پیریڈ آپ روزہ رکھیں گے. جو آرام کا وقت ہے اس وقت آپ سوئیں گے. لیکن یہ جو بات ہم کہتے ہیں نا دن اور رات, اصل میں اندھیرا کم ہوتا ہے, اندھیرا وہاں ہو جاتا ہے. یعنی ایک پیغام مل جاتا ہے کہ اب یہاں رات ہے. ٹھیک ہے. اور جب روشنی ہوتی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. بہرحال وہاں 6 مہینے کوئی روزہ نہیں رکھے گا اور نہ کوئی رکھ سکتا ہے. آپ جو سونے جاگنے کے اوقات ہیں اس کے مطابق روزہ رکھیں گے, اس کے مطابق سحری کریں گے, اس کے مطابق افطاری کریں گے. جی. تو میں یہ آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ وہاں پر 2 بچے پیدا ہوئے, ایک میل ایک فیمیل. فروری کا مہینہ تھا. صحیح. اور فروری میں 8-8 10-10 فٹ جو ہے وہاں برف پڑی ہوئی ہوتی ہے اور لوگ ٹھٹر رہے ہوتے ہیں. تو جو نرسنگ اسٹاف ہے وہ اتفاق سے ان دونوں بچوں کی کلائیوں پر لکھ نہیں سکا.
اب 3 دن کے بعد دونوں فیملیاں آئیں, انہوں نے کہا بھائی بیٹا ہمارا ہے, بیٹی نہیں ہے ہماری. اب وہاں جو سرجن تھا وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا, کیا کرے. تمام ذرائع اس نے, سائنسی ذرائع, دماغی ذرائع, مینجمنٹ کے ذرائع استعمال کر لیے, نتیجے پر نہیں پہنچا. اس کی ٹیم میں ایک مسلمان ڈاکٹر تھا مصر کا, تو وہ ان کو دعوت دیتا تھا اسلام کی. تو سرجن نے بلا کر کہا کہ اب آپ بتاؤ, آپ کہتے ہیں نا اسلام میں سب کچھ ہے, اس کا حل نکالو. اس نے کہا بھائی میں نے تو آپ کو کب کہا ہے کہ بھائی یہ حل بھی موجود ہے. اس نے کہا نہیں, آپ نے نکالنا ہے. وہ جو مسلم ڈاکٹر ہے وہ وہاں سے پلین پر بیٹھ کر قاہرہ مصر کے کیپٹل میں گیا, اور جامعۃ الازہر جو بہت بڑی درسگاہ ہے, بہت بڑا ادارہ ہے, اور دنیا میں ان کا فتویٰ چلتا ہے, ان سے اس نے بحث مباحثہ کیا, نتیجے پر نہیں پہنچا. اب سر پکڑ کے وہ پریشانی کے عالم میں واپس اس ریاست میں آیا, سرجن سے ملا. اس نے کہا حل تو نہیں ملا, 2 باتیں ملی ہیں. اب دیکھو سرجن کا دماغ رب کیسے کھول رہا ہے. اس نے کہا کون سی 2 باتیں؟ کہا ایک یہ بات وراثت کے باب میں قرآن میں رب العالمین نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, کہ وراثت میں بیٹے کا بھائی کا حصہ بہن سے اور بیٹی سے ڈبل ہے. جی. اور کہا دوسرا, جہاں ہم دستاویزات لکھتے ہیں اور گواہ کرتے ہیں, تو رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا فاستشہدوا شہیدین من رجالکم, 2 گواہ آپ رکھو. صحیح. اچھا, کہا 2 گواہ آپ نے رکھنے ہیں. اب 2 گواہ آپ کو نہیں مل رہے مرد, تو ایک مرد اور ایک مرد کے قائم مقام 2 عورتیں. اب وجہ بھی بتا دی, کہا کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے. اچھا, میں آپ کو ایک, یہاں پر لوگ اس پر یعنی کافی بات چیت کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں لا علمی ہے. ایک عربی کتاب ہے المرأۃ المسلمہ, انہوں نے جو یہ ہمارا دماغ ہے اس پر بحث کی ہے. کہا کہ مرد کا دماغ 12 اوقیہ ہوتا ہے وزن میں, اور خاتون کا دماغ جو ہے 8 اوقیہ یا 7 اوقیہ ہوتا ہے. یعنی نسیان کی جو کمزوری ہے, بیماری تو نہیں کہنا چاہیے, کمزوری ہے, یہ خواتین میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. اور اس آیت نے یہ ثابت کر دیا. اب سنیں, اس نے کہا یہ 2 چیزیں ملی. سرجن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حل تو آپ لے کر آ گئے ہو. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا دونوں ماؤں کو بلاؤ, لیبارٹری میں ان کے دودھ کو ٹیسٹ کرو. ایک کے دودھ میں وٹامن ڈبل ہوں گے, پاور طاقت ڈبل ہوگی, اور ایک میں سنگل. جس کے دودھ میں پاور اور وٹامن ڈبل ہیں, طاقت ڈبل ہے, اس کو بیٹا دے دو اور دوسری کو بیٹا دے دو. تو یہ مسئلہ حل ہو گیا, اور اس سرجن نے کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ. ناظرین اکرام, اس وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا اپنے اس پروگرام میں جس کا نام ہے نور سحر.